जनाब स्थानीय था नॉवल केस नंबर 47। वो कमरे को एक नज़र देख गया। इतना गंदा किया हुआ था कमरा, लोग तो निराश सांस रहती होगी यहाँ। सौद वापस जा चुका था। उमर ने कुछ देर उसका कमरे में वेट किया। थप्पड़ मार गई उमर तुझे, वो गाल पर हाथ रखता सोचने लगा। चलो इतना तो डिजर्व करता है। तो उसने सुकून से सोचा और तकरीबन आधे घंटे इस कबाड़ जैसे कमरे में उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन कुछ खास फ़ायदा ना हुआ क्योंकि उसने आना ही नहीं था। वो कमरे से बाहर आ गया। यकीन था किचन में होगी। वो किचन में आया, खाली किचन था। कुछ हैरान सा होता इधर उधर देखने लगा। सास को ढूंढ रहे हो? हमेशा की तरह बदर का देर से आना जाना था, इसी वजह से सोहा ही दिखाई दी थी। उसे बिल्कुल शौक नहीं था इस घर के किसी फर्द से बात करने का और रुख मोड़ गया। वो ऊपर उस वाले कमरे में है जहाँ शादी से पहले होती थी। वो बोली तो उमर उस कमरे की जाने बढ़ गया। बात सुनो। सोहा की पुकार पर उसने एक निगाह मुड़ कर देखा। वो सिर्फ सास के लिए यहाँ आया था। वो किसी में दिलचस्पी नहीं थी उसे। ऊपर बढ़ा, धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ी और सास के कमरे का दरवाज़ा खोला तो लॉक था। उसने दरवाज़ा बचाया लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सोहा नीचे सीने पे हाथ बांधकर उसे देखने लगी। उमर ने भी उसकी जानिब देखा। हर किसी का दिमाग टेढ़ा नहीं है तुम्हारी तरह। उसने चाबी उछाली ली जिसे एक हाथ से उमर ने कैच किया और मुड़कर दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। शुक्र है। सोहा ने गहरा सांस भरा और स्टोर रूम में चली गई। जबकि दूसरी तरफ उमर अंदर आया तो सोफिया और सनम बेड पे बैठी थी, जबकि वो चाय नमाज पे बैठी बेतहाशा रो रही थी। रोए जा रही थी। उमर का दिल मुट्ठी में पकड़ा गया। वो वाकई एक मासूम जान पे बड़ा बोझ डाल गया था। सोफिया और सनम दोनों ही उसे देखकर जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। सास चेहरे पर हाथ रख के रोई जा रही थी। वो उसके सामने बैठ गया। पता नहीं क्यों उसका रोना दिल पर लगता था और उसने 4 महीने रुलाया था उसे। उमर ने उसके चेहरे पर से हाथ हटाया। सास ने उसका हाथ झटका और उसके मुंह पर फिर थप्पड़ दे मारा। उफ! उमर ने जरा गोदी डालकर उसे देखा। ये क्या, जब देखो थप्पड़ों का तोहफा दे रही हो? वो बोला। सास ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना जयनमाज समेट के खड़ी होगी। अच्छा यार, गलती होगी। गलती? वो मुड़ी। उमर उसकी सूजी सूजी आंखों को देखने लगा। जाए यहाँ से, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। खुला के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं मैंने। सीधा बेरुखी से बोली थी वो। क्या फजूल बातें कर रही हो? उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा। सास ने हाथ झटके से छुड़ा लिया। कौन है आप? क्यों आए हैं और क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आप मुझे 4 माह इस सूली पर लटका कर चले गए थे उमर, और मैंने उमर ख़याम का चैप्टर तभी अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया था। वो भड़की। तो आंखें क्यों सुजाई इतनी? वाइस्तिकी से बोला। उसे खुद पर अफसोस था। वो उसका ही दिल नहीं दुखाना चाहता था बस, और सबसे ज़्यादा उसका दिल दुखा दिया। अंधी हो गई हूँ मैं, नज़र नहीं आता मुझे। ठीक, फिर भी मेरे आंसू निकलने के लिए बेचैन है, लेकिन कम अज़ कम आपका मसला नहीं है ये। सास। उमर का दिल जैसे पाताल में गिर गया। वो उसके नज़दीक आया। वो और दूर हो गई। मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है उमर। मेरी शादी सुभान से हो रही है तो बेहतर आप मुझे। लफ्ज़ रुक गए। हिम्मत नहीं पड़ी ये अल्फाज मुँह उठाकर कह भी दे। तलाक दें। आंसू फिर गिरने लगे। ये तो कभी नहीं होगा। हाँ, तुम नाराज़ हो, आई नो यार, लेकिन मैं तुम्हें पता है ना पागल हूँ। वो मासूमियत दिखाने लगा। पीएचडी इंग्लिश और पागल। सॉरी, आपका ये एक्सक्यूज़ बेकार है, उसने कहा और बाहर जाने लगी। उमर ने बालों में हाथ फेरा। ताना भी पढ़ाई का मार गई थी। भला क्या ज़रूरत थी पीएचडी करने की? उमर ख़याम के लिए तो 10 भी काफ़ी थी। सर झटक कर सोचता वो खुद पर ही गुस्सा कर रहा था। वो बाहर निकल गई। वो उसके पीछे पीछे बढ़ा। अच्छा बात तो सुनो। वो पीछे पीछे आया और सास किचन में चली गई। मुझे भी भूख लगी है। तुम्हें लग रहा है तुम स्कूल में नहीं थी? तुम्हें पता भी है 4 महीने मैंने सिर्फ तुम्हें सोचा। हर लड़की में तुम ही दिखती थी। मुझे भी सुबहान में आप दिखते हैं, तभी उसी से शादी करूँगी। वो बोली और संजीदगी से अपना काम करने लगी। क्या बकवास है यार, पूरा पूरा उमर ख़याम तुम्हारे पास है और तुम सुबहान सुबहान लगाए हुए हो। वो बढ़कर जबकि सामने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अम्मी के लिए चाय बनाकर वो अम्मी के कमरे की जानिब बढ़ी और उमर उसके पीछे पीछे उसी कमरे में आ गया। नजमा जो किसी कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी एकदम खड़ी हो गई और उमर ने पहली बार सास की वालदा को देखा। बिल्कुल सास जैसी ही थी, यानी उसकी सास बूढ़ी होकर ऐसी दिखती। चलो ठीक है।
بس نخرہ کم ہو جاتا جو اسے یقین تھا اسے دیکھتے ہی شروع ہوا تھا۔ آئیے عمر بیٹھیے، نجمہ تو شوق سے بولی۔ امی یہ اتنے اہم نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے پکاریں، اور بیٹھ جائیں۔ ساس چائے کا کپ رکھتی بولی تو عمر اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتا رہ گیا۔ جی جی شیور، پلیز سٹ ڈاؤن۔ عمر صاحب نے انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے، امی ان سے کہیں جائیں یہاں سے، سونا ہے مجھے، وہ بولی، جبکہ نجمہ تو ساس کے تیور دیکھ کر پھر عمر کو اپنے کمرے میں دیکھ کے غش کھا رہی تھی۔ عمر کا دل کیا اپنی ڈگریاں ہی پھاڑ دے۔ وہ پہلا شوہر تھا جس کی بیوی اس کی ایجوکیٹ ہونے سے جیلس تھی۔ ساس نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ساس نجمہ نے گھور کر دیکھا، جائیں یہاں سے، وہ سختی سے بولی۔ اٹس اوکے، میرا مطلب آپ رہنے دیں، وہ غصہ ہے، وہ بھلا پھر تانا مار دیتی۔ اس کی انگلش پر دبی فوراً سنبھلا اور باہر نکلتے اس کا ہاتھ پھر پکڑنا چاہا، لیکن ساس نے دروازہ کھینچ کے مارا اور عمر سانس بھر گیا۔ یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا دوسری طرف ساس دروازے سے سر ٹکائے روتی۔ 4 مہینے منتیں مرادیں مانگتی رہی ہو اس کے لوٹنے کی، لوٹ آیا تو اس پر برس رہی ہو۔ کیا ہو گیا ساس؟ ساس نے آنسو صاف کیے اور ماں کی جانب دیکھا۔ عمر آ گئی امی، وہ ماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بدر کے فورس کے باوجود اس نے سائن نہیں کیے تھے خلا کے پیپرز پر۔ صبح سے شادی کا کوئی سوال نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کرنی تھی، پھر کیوں اس کے ساتھ یہ کر رہی ہو؟ جب وہ آ گیا ہے، میں نے ان کے لوٹنے کے لیے دن رات ایک کیا ہے، میری محنت سے آئے ہیں وہ، اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ یہ سب بھی ڈیزرو کرتے ہیں۔ نہ مجھے انہیں معاف کرنے کا شوق ہے، نہ میں کروں گی۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی اور شاید 4 ماہ بعد چین کی نیند سونے لگی تھی، کیونکہ اس کا محافظ موجود تھا اس گھر میں۔ دوسری طرف وہ پچھتاوا لیے لون میں گردش کر رہا تھا۔ ایک تو ساس کی امی کا کمرہ لون سے دکھتا بھی نہیں تھا، بیکار لون تھا، چھوٹا سا، وہ منہ بنائے ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور صبح سورج کی کرنیں نکلنے کے ساتھ بدر بھی گھر میں داخل ہوا تو لون میں اس کو کھڑا دیکھ غصہ ضبط کر گیا۔ عمر کو کہاں نیند آنی تھی، ساری رات ویسے بھی الو کی طرح جاگنے کا عادی تھا، وقت ہو رہا تھا۔ اس نے بھی بدر کو دیکھا اور دل کے سب سے پہلے اس کا منہ توڑ دے۔ چلا تھا اپنی بہن کی شادی کرنے، وہ بھی وہیں کھڑا رہا، دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، اور اس انا پرست کی انا کو جانتے ہوئے وہ خود ہی آگے آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوں آئے ہو اب؟ مجھے خبر ملی تم اپنی بہن کی شادی کروا رہے ہو، تو تمہارے زنگ لگے دماغ کو بتانے آیا ہوں کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اوہ اچھا، اسے ضرورت نہیں ہے بگوڑ، چور اور شرابی آدمی کی۔ واؤ، تمہیں تو میری ساری خاصیت پتہ ہے۔ پلیز ان میں ضدی، پاگل اور سر پھیرا بھی ایڈ کر لو تاکہ تمہیں احساس ہوتا رہے عمر خیام کون ہے۔ عمر خیام جو بھی آئندہ میری بہن کے ارد گرد نظر نہ ہو تم۔ وہ آنکھیں نکالتا انگلی اٹھا کر بولا۔ عمر اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا۔ بیوی ہے وہ میری، وہ چتا گیا، کمزف اور بگیڑو آدمی سے شادی کرا دی، لیکن کچھ نہیں ہوتا، طلاق کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سبحان، پڑھا لکھا سلجھا ہوا اور بہت قابل اور ساس سے محبت کرنے والا لڑکا ہے، اور تمہارے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی ساس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم جہاں گئے تھے وہاں جاؤ اور پیپر سائن کر کے اسے آزاد کرو۔ واؤ، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، دل کیا اس کا منہ مکو سے سرخ کر دے۔ تم سالے نہ ہوتے نا میرے، تمہارا منہ ابھی اپنے جوتے سے رگڑ دیتا۔ اپنی بکواس کو اپنے منہ میں رکھو، یہ میری بیوی کے ساتھ مسئلہ ہے۔ یہ جو سبحان کی پرجھڑی لے کے گھوم رہے ہو، تمہیں تو اچھے سے بتا دوں گا میں، تم بھی میرے صاحب کا بہنوئی ہو، ورنہ تمہاری عقل ٹھکانے میں ایسے لگاتا کہ سارا نشہ ہوتا جاتا۔ میری بہن سے دور رہنا ورنہ ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ غصے سے کہتا وہاں سے بدر ہٹ گیا، جبکہ عمر بینچ پر بیٹھ گیا، پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ اس رستے کو دیکھنے لگا جہاں سے بھی بدر گزرا تھا۔ تھوڑی دیر اسے سو جانا چاہیے تھا تاکہ وہ ذرا تازہ دم ہو کر وہ کچھ کرنے قابل ہو، کیونکہ سارا کھیل تو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا تھا۔ اس نے اٹھا اور اندر جانے لگا کہ سوہا دکھائی دی، کچھ عجیب سی وائبس تھی۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی، سدھر گئی تھی، ایکٹنگ کر رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں آ گیا۔ اب اس کی بیوی تو پردہ نوش روح پوش ہو چکی تھی۔ سوہا بدر کے لیے ہی ناشتہ بنا رہی تھی، اس کو دیکھ کر چونکی۔ ہاں جی عمر خیام صاحب، کیا بنا مان گئی آپ کی بیگم؟ وہ بولی،
پہلے یہ بتاؤ انسان بن گئی ہو یا پھر تمہیں ایکٹنگ کے پیسے ملے ہیں؟ وہ غور سے دیکھتا بولا۔ سوہا نے اس کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ جب اپنے وجود پہ مار پڑی تو دنیا کی ہر عورت کی مار کا احساس ہو گیا۔ وہ بس اتنا ہی بولی اور سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عمر کی اسے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اس کی سوتیلی بہن تھی۔ اسے اس بات بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اتنا سدھر جانا کسی انسان کا حیران کن، کیونکہ دکھتا تو اسے سب کچھ تھا، بولتا نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کیونکہ ان رشتوں نے کبھی رشتے بنانے کی سوچی نہیں۔ آج وہ صرف ایک رشتہ قبول کر کے اس گھر میں تھا اور وہ ساز سے عاشقی کا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تمہیں ناشتہ چاہیے؟ سوہا کچھ توقف سے بولی۔ بدر تمہیں مارتا ہے؟ وہ سوال کر گیا۔ سوہا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا، وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، بس اتنا ہی بولی۔ تم بیویوں میں عجیب ہنر ہوتا ہے اپنے شوہروں کے عیب کو چھپانے کا۔ خیر، آئندہ ویسے حرکت کرے تو اسے بتا دینا، میرا دماغ اس پہ پہلے ہی خراب ہے، کبھی اس کے ہاتھ توڑ دو۔ وہ بولا اور جانے لگا۔ بات سنو، سوہا سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی تھی۔ تم میرے لیے اسے مارو گے؟ ہو سکتا ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا ہر مرد کم ظرف ہے۔ تمہارا باپ کم ظرف کی پہلی صفت پر کھڑا ہے، اور اب وہ بدر بھی، جس میں تازہ تازہ پیسے کی ہوا صاف دکھ رہی ہے۔ لیکن خیر، بیچارہ محنت کی ہے تو اپنے تک رکھے۔ لیکن تم میری حمایت کیوں لو گے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی بہن بھائی والا بھی رشتہ نہیں رکھتے۔ اس کے سامنے آ گئی۔ جو احساس وہ اپنے رشتوں سے چاہتی تھی وہ عمر خیام اسے دے رہا تھا، جسے وہ شرابی سمجھتی تھی، عیبی سمجھتی تھی۔ ہاں تو زیادہ فری نہ ہو مجھ سے۔ وہ اسے دور کر کے باہر نکل گیا۔ سوہا کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ ایک ایسے انسان سے جذبات کی توقع رکھ لینا کتنا انوکھا ہے، جس میں صرف عیب ہی عیب ہو۔ مسکرا دی۔ اپنی ہر غلطی پر پچھتانے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف پچھتا رہی تھی وہ اپنے ماضی پر، اپنے ماں باپ سے سیکھی تلخ غلامی پر۔ دنیا کا رخ یہ حسین تھا، یہی خوبصورت تھا۔ وہ کمرے میں آیا۔ گند بلا دیکھ کر اس نے کراہیت سے ہر چیز دیکھی تھی۔ بیڈ پہ گندے کپڑے، صوفے پہ کھانے کے ڈبے، LCD چل رہی تھی، اس کا سارا سامان، اس کے کپڑے، وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں ساز کا سامان بھی نہیں تھا۔ یہ سب تو کسی مرد کا تھا۔ اب یہاں بدر اور ارحم کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بدر اتنا نکیلا تھا کہ وہ یہاں کبھی نہ آتا۔ یہ ارحم کا کام تھا۔ اس کا دماغ غصے سے بھن گیا۔ دروازہ دھاڑ کر مارا اور لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ گیا، پاؤں جھلانے لگا۔ سب گھر والے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے سے دبا بیٹھا تھا اور ایک سانس ہی کمرے سے نکل ہی نہیں رہی تھی، لیکن کسی میں جرأت نہیں ہوئی اس سے یہ پوچھنے کہ ہوا کیا ہے۔ اور تبھی تائی جان اور ارحم تینوں لوٹ آئے تھے گھر۔ تائی جان کی تو عمر کو دیکھ کر جان لوٹ آئی تھی، ایسا لگا زندگی انہیں واپس مل گئی ہو۔ عمر وہ بتابی سے آگے بڑھے اور وہ یوں ہی بیٹھا باپ کو دیکھنے لگا۔ وہ رک گئے۔ یہ بیٹے کی چاہت نہیں، پیسے کی لالچ تھی۔ وہ بھی جانتا تھا ان کی ہر نیت کو۔ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ تائی جان بھی منہ بنائے کھڑی تھی۔ میرے کمرے میں کون رہتا ہے؟ اس نے واپس سے سوال کیا۔ انہیں علم تھا وہاں ارحم رہ رہا ہے۔ وہ تمہارا بھائی ہے نا، چھوٹا ہے، تو اس نے تمہارے کمرے میں رہنے کی ضد کی تو ساس خود ہی بولی کہ آپ رہ لیں بھائی، تو اسی وجہ سے وہ جھوٹ بھی بولتے تھے۔ ساس دروازے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا کمرہ ہے، عمر خیام کا، نہ ساس کا نہ ہی آپ کے اس بندر کا، تو کسی کو وہاں رہنے کی اجازت کے لیے مجھ سے پوچھنا تھا۔ وہ بھڑکا۔ عمر چلو کوئی نہیں، بھائی ہے، باہر میں گیا بھائی۔ اس نے اشفاق صاحب کا ہاتھ جھڑکا جو وہ اس کے شانے پر رکھ چکے تھے۔ اسے کہیں فوراً میرا کمرہ صاف کرے، جلدی، اور ایک چیز اگر صاف نہ ہوئی تو سیریسلی ڈیڈ، میرے پاگل پن کی آپ کو اچھے سے خبر ہے، سارا کمرہ جلا دوں گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بول رہا تھا، اشفاق صاحب جانتے تو وہ ایسا کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو برا ثابت کرنے کے لیے بلا وجہ ڈاکہ ڈال کر جیل چلا جائے، وہ یہ سب بھی کر سکتا تھا۔ انہوں نے مڑ کر ارحم کو دیکھا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، میں نے نہیں کرنا کچھ، ارحم بولا، اور تائی نے تو بیٹے کو ایسے پکڑ لیا گویا وہ اس کا ابھی خون کرنے والا ہو، اور وہ بچا سکتی تھی تو بچا لیتی۔ عمر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ سارا گھر سانس روکے ہی دیکھ رہا تھا سوائے بدر کے جو کمرے میں تھا، شاید سو گیا تھا۔ جاؤ ارحم صاف کرو بھائی کا کمرہ۔ اشفاق صاحب میرا بیٹا اس کا ملازم نہیں ہے، تائی پکڑ کر بولی۔ تو تیرے بیٹے کو کسی نے کہا بھی نہیں تھا اس کی بیوی کو نکال کر خود قبضہ جما لے؟
بے دھیانی میں وہ سچائی اگل گئے تھے۔ عمر نے نگاہ ہٹا کر دیکھا لیکن خاموش رہا۔ میں نہیں کروں گا۔ ارم پلٹ کر جانے لگا۔ اشفاق صاحب اس کا بازو پکڑ کے اسے کمرے میں لے گئے اور جا کر معلوم نہیں کیا بات کی کہ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ غصے سے بھرا اوپر کمرہ صاف کرنے چلا گیا۔ عمر بھی اس کے پیچھے ہو لیا، جبکہ دوسری طرف سارا گھر یہ منظر حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ ارم تو اس گھر کا وہ لاڈلا تھا جو پانی بھی خود نہیں پیتا تھا، اور عمر خیام کا کمرہ صاف کر رہا تھا۔ ساس سر چٹک کر اندر چلی گئی۔ سوہا اس کے لیے ناشتہ بنا کے کمرے میں لائی، مگر وہ سو رہا تھا۔ اچھا لگ رہا تھا سوتے ہوئے۔ سوہا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس پر کمبل ڈال کر اس نے جوتے خود اتارنے لگی کہ بدر کی نیند میں ڈوبی آنکھیں خود کھول گئیں۔ کیا کر رہی ہو؟ جوتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، وہ نیندوں میں بولا اور کودی اتار کر پھینک کر پھر سے لیٹ کر آنکھیں بند کر گیا۔ سوہا نے گہرا سانس لیا اور باہر جانے لگی کہ مڑ کر دیکھا وہ سو گیا تھا۔ دل کیا اس کی پیشانی پہ پیار کرے، لیکن وہ تو ہر وقت ہی اکھڑا ہوا رہتا تھا۔ محبت سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، اپنی شکل ہی نہیں دکھاتا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ چلو جب میسر تھا وہ حق تو جتا سکتی تھی، حالانکہ اس وقت اس کے قریب آنے پر وہ چڑ گئی تھی پہلے، اور اب خود سے اس پر پیار آ رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آئی اور جھک کر اس کے پیشانی پہ اپنے ٹھنڈے ہونٹ رکھ دیے۔ تم بہت قیمتی ہو میرے لیے، بہت محنت سے تمہیں پایا ہے میں نے۔ وہ بہت گہری نیند میں تھا۔ وہ مسکرائی کہ وہ جاگ نہیں رہا تھا، اور پھر باہر آگے نجمہ کے پاس ساز بھی وہیں تھی۔ صبح کے میسیجز آئے تھے جنہیں دیکھ کر وہ سائڈ پر موبائل رکھ گئی، کیونکہ موبائل بھی اسے صبح نے دیا تھا زبردستی۔ کوئی بہت مہنگا نہیں تھا، عام سا موبائل تھا، لیکن پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ ارحم کو رلا دے گا وہ؟ سوہا ہنسی۔ نہیں سوہا، بری بات ہے، ایسے مت ہنسو، ارحم بھی اپنا ہی بچہ ہے۔ یار چچی، آپ کی نرم دلی تو معلوم نہیں کیا ہے۔ سوہا سر تھام گئی۔ کافی اچھی ان کے ساتھ ہو گئی تھی اس کی۔ ساس خاموش بیٹھی تھی، لیکن اصل تو چنے ساس چبوا رہی ہے عمر کو۔ سوہا مسکرائی۔ ساس پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ اب کس فکر میں ہو بھائی؟ صبح کے میسیجز ہیں، ملنے کا کہہ رہا ہے وہ بولی۔ عمر تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ تو میں آپ کے بھائی کی ملازمہ تھوڑی ہوں، جو وہ کہیں وہ کروں، جاؤں گی میں۔ اس نے بھی تانا دے مارا۔ سوہا کو ہنسی آئی اور اس نے غصے سے سبحان کو ٹھیک ہے کا میسج کر دیا۔ اب میں تیار ہو رہی ہوں۔ واہ بھائی، چچی ساس کے تیور دیکھ رہی ہیں آپ؟ کوئی منانے والا ہو تو نخرہ تو خود آ جاتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی کہ اس کے لیے ایسا کوئی نہیں تھا، وہ روٹ بھی جاتی، وہ ساری زندگی بات نہ کرتا۔ ساس کچھ نہیں بولی، بس اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ نجمہ ذرا غصے سے بولی، پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی، وہ بھڑکی، لیکن ساس نے کوئی اثر نہیں لیا۔ ہاں جی شہزادے، کہاں مصروف ہو؟ ساس کیسی ہے؟ تم کیسے ہو؟ شاہ نواز کی کال اس نے ٹیرس میں سنی تھی۔ سارا کمرہ ارحم سے صاف کرایا تھا، بٹ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ منہ بسوڑ کے بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایسے اداس کیوں ہو؟ ساس ناراض ہے، وہ بچوں کی طرح بولا۔ شاہ نواز کا کہکا ابھرا۔ اب ہنسے مت، میں منا سکتا ہوں اسے۔ آف کورس، عمر خیام ہو تم، شیر میرا۔ ہاں یار، بس دل اداس ہو گیا۔ تم نے کہا تھا نا، ہر چیز آپ اتنی جلدی کیسے دے دیتے ہیں؟ بس دیکھو یہ چیز نہیں دے سکتا نا تمہیں، خود لینی ہے۔ میری ہے، لے لوں گا، وہ سکون سے بولا۔ ویری گڈ، شاہ نواز مسکرایا۔ میں خوش ہوں تم پاکستان آ گئے ہو۔ ہاں خوش تو میں بھی ہوں، لیکن الجھا ہوا ہوں فی الحال۔ خیریت؟ وہ تو جیسے اس کی ہلکی سی شکن پر پریشان ہو اٹھتا تھا۔ ارحم نے میرے کمرے میں اسٹے کیا ہے، مجھے یہ کمرہ زہر لگ رہا ہے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، مگر میں اس بیڈ پر نہیں سوؤں گا۔ شہزادے، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ میں لیبر بھیجتا ہوں، تمہارا کمرہ رینوویٹ کرا دیں گے۔ یس پلیز، وہ بولا۔ شاہ نواز نے سر ہلایا۔ چلو تم مجھے 10 منٹ دو، میں لیبر بھیجتا ہوں، پھر فرنیچر وغیرہ دیکھ لینا، اور اداس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ ہاں کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں نے گاڑی بھی نہیں لینی ہے، اور ہاں میں شادی کرنے لگا ہوں دوبارہ۔ شاہ نواز ہنسا۔
فکر ہی نہ کرو، ایسی شادی ہوگی پورا اسلام آباد گونجے گا۔ آف کورس، لیکن مجھے آپ چاہیے ہیں اس شادی میں۔ اس کی فرمائش پہ شاہ نواز تھم گیا تھا۔